The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इसमें सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपसे बातचीत की जाती है। ये प्रोग्राम आप सबके लिए है, फैमिली के लिए, और इसमें सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बातचीत की जाती है और माहिरीन सेहत को दावत दी जाती है कि वो स्टूडियो में आके आपसे बात करें, और आपको भी मौका दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम के दौरान फ़ोन करके कोई सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए ये भी कहा जा सकता है कि ये कम्युनिटी में एक स्टिग्मा भी है। इसके बारे में हमारी कम्युनिटी में बहुत कम मालूमात हैं और इस सिलसिले में बरतानिया में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ख़ास तौर पर इन पहलुओं पर काम कर रही हैं। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनसे बात होगी। मेरे मेहमान हैं शौकत बाला मियाँ और नीलम निसार, जो एक सर्विस के लिए काम करते हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। आइए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। शौकत बाला मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका जी? बस ठीक ठाक। और बस दुआएं ठीक ठाक। दूसरे हमारे मेहमान हैं नीलम निसार। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ। नीलम, अगर आपसे शुरू किया जाए, IAPT जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो क्या सर्विस है IAPT? इसका मतलब क्या है? IAPT एक सर्विस नहीं, लेकिन एक सर्विस का नाम है जो है इम्प्रूविंग एक्सेस टू साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। हमने रिकग्नाइज़ किया है कि कई कम्युनिटी को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए और IAPT यही मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। जैसे हमारे एशियाई कम्युनिटी है, उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, थेरेपी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ हमारी एशियाई कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। बिल्कुल। और शौकत, अगर बात करें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हवाले से, सर्विस के हवाले से, तो हमारी कम्युनिटी में क्या मसाइल हैं जो आपकी सर्विस हल कर सकती है? पहले मैं ये कहूँगा कि जो नीलम ने कहा तो उसमें ये भी बात शामिल है कि IAPT का मकसद ये है कि सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि दूसरे भी जो थेरेपी है उनका भी इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाई गई कुछ साल पहले, ताकि लोगों को इन सर्विस मुहैया किया जाए बनिस्बत सिर्फ दवाई। बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि दवाई के साथ साथ जो दूसरी सर्विसेज हैं उनसे भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जब हम दूसरी सर्विसेज की बात कर सकते हैं तो ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें डर लगता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन है तो हमें पता भी नहीं चलता। अगर पता चल भी जाए तो कम्युनिटी में एक स्टिग्मा है इस बारे में, और फिर हमें ये भी डर रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रहेगी। तो इस डर को कैसे आप दूर करते हैं? हम बस यही कहेंगे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी 3 लोगों में से एक को अफेक्ट करता है। सो ये कोई किसी के एम्बैरेस होने की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई पे गुजर सकती है। सो काफ़ी कॉमन बहुत कॉमन है। जैसे आपको कहीं पाँव में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो इस बात से आप घबराते नहीं हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। और अगर आप परेशान हो, जैसे कोई कहते हैं सोचने की बीमारी है, फिर उस बात से क्या हो सकता है कि आप एम्बैरेस होते हैं डॉक्टर को पूछने, क्योंकि वो भी एक आम बीमारी है। बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा कि ये आम बीमारी है, लेकिन फिर भी हमारे लोग बड़े घबराते हैं, उसके डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसके वजह बहुत सारे होंगे। मामूली सी वजह ये भी होगी कि मर्दों के लिए अक्सर देखा जाता है कि वो मर्द स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, या स्ट्रॉन्ग फैमिली समझती है कि इनको कुछ नहीं होने वाला, या वो अपनी ईगो जो होती है वो उसको वीकनेस को बयान करना नहीं चाहते, या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि वो समझते कि इससे लोगों के आंखों में मैं कमज़ोर नज़र आऊँगा। तो ये एक ही वजह है। औरतों के लिए मसले हैं कि अगर एक ही फैमिली एक ही डॉक्टर के पास जाती है
تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ کانفیڈینشیلٹی بریچ ہو سکتی ہے اور دوسرے فیملی ممبرس کو پتہ چل جائے گا. مگر ایسی بات نہیں ہے, ہماری سروس جو ہے یہ کانفیڈینشیل سروس ہے. ہم جی پی کے سرجری میں ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی کے بارے میں بات کریں. تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ انگزائٹی سے کیا مراد ہے, کیا اس سے ہم مطلب لیتے ہیں؟ انگزائٹی سے ہم یہ مطلب نکال کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہر وقت گھبراہٹ سی رہتی ہے, جو ڈر سا رہتا ہے کچھ ہوگا, کوئی غلط ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ہم کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر آگے یہ ہوگا اور پھر اس سے بعد کیا ہوگا, اور اس ڈر میں جیتے رہتے ہیں. اس کی کیا کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ آپ پہچان سکتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہماری کمیونٹی میں وہ پچھلے باتوں کے بارے میں ہر وقت اس میں ہی رہتے ہیں, اس میں ہی سوچتے رہتے ہیں, اور وہ شاید کمیونٹی کا ڈر بھی ہوتا ہے اگر وہ لوگ سنیں کہ وہ بات تو ہمارے پر کیا اثر ہوگا. لوگ پھر باہر جانے سے گھبراتے ہیں. اگر باہر جا رہے ہو تو ایسے ہو جاتا ہے کہ سانس لینے میں مشکلات ہو سکتی ہے, یہ کہ چکر آ جاتے ہیں, وامٹنگ کا ڈر رہتا ہے. اور جب آپ سوچتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ نیند بھی, ہاں نیند بھی, کھانا بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. اب ہمیشہ ٹینس رہتے ہیں, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے, میرا سر پھٹ رہا ہے, یا مجھے ٹینشن ہے, ٹر نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیونکہ آپ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی رہتے ہیں, بالکل, تو وہاں سے ڈر بڑھ جاتا ہے. تو اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے سائنز اور سمٹمز کو دیکھیں. سائنس اور سمٹمز کو, بالکل. اور یہ تو انگزائٹی ہوگی. اب انگزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے, اور کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ انگزائٹی اور یہ ڈپریشن ہے؟ دونوں ایک ہی, مطلب اگر ایک شروع ہو تو دوسرا انگزائٹی شروع ہونا اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے. ڈپریشن میں انسان مایوس رہتا ہے, کسی سے ملنا نہیں چاہتا, اکیلاپن محسوس کرتا ہے. کسی وجہ سے زندگی میں ایسے کبھی حالات آ جاتے کہ انسان سمجھتا کہ میں ہار گیا, یا میری مطلب جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, جو اس کے امیدیں ہوتے ہیں, اس امید پہ اگر جب کام نہیں بنتا تب وہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا مطلب کوئی مقصد نہیں رہا. اور ڈپریشن اس حالات تک پہنچاتا ہے جنرلی کہ انسان خودکشی بھی کرتے ہیں جب وہ سمجھتے کہ مطلب میرا کوئی ویلیو نہیں ہے اس میں, یا میری کوئی قیمت نہیں ہے, فیملی ایشو میں ہو یا کام کے ایشو میں ہو, جو بھی زندگی میں جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ. تو نیند کا نہیں آنا یہ بڑی سائن اور سمٹمز ہے. ہر وقت سوچتے رہنا, جیسے کہ نیلم نے کہا, اور کھانا نہیں کھانا, یا کسی دل نہیں لگتا کسی بات پہ, تو یہ سارے سائنز اور سمٹمز ہیں, میجر سائنز ہیں یہ. اوکے, تو انگزائٹی اور ڈپریشن ایسی بیماریاں ہیں اور ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اس کا اگر فوری حل تلاش کیا جائے تو آدمی جو ہے بہتر ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے پھر کیا پروسیجر ہے, کیسے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ ہم پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ جیسے شوقی نے پہلے بتایا, ہم ڈاکٹر کی سرجری میں کام کرتے ہیں, لیکن ہم ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا سروس بالکل علیحدہ ہے. صرف آپ ڈاکٹر کو جا کر ملے, ان کو بتاؤ ذرا ہم کو کوئی پریشانی ہے, ہمیں کسی سے بات کرنی ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جو دوا لیتے ہیں, کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور دوا بھی لیتے ہیں, اور کوئی لوگ ہیں جو دوا لینے ہی نہیں چاہ رہے, اور وہ بھی ہم سے مل سکتے ہیں. اور آپ ڈاکٹر کو بتائیں کہ ہمیں کوئی پریشانی, ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر کیا, نرس بھی ہو سکتی ہے, مڈ وائف بھی ہو سکتی ہے, اور پھر ڈاکٹر ہم کو ریفر کریں گے, اور ہم ان کو کانٹیکٹ کریں گے, ان کے لیے اپوائنٹمنٹ بنائیں گے جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے. اوکے شوکت, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی لوگوں کی کہ وہ دوائیاں دے دے گا اور دوائیاں آپ آ کے کھا لیں گے. جب ہم آپ کی سروسز کے پاس جائیں گے تو دوائیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی طریقے ہیں جس کے تحت علاج ہو سکتا ہے. تو کیسے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, دوائی کے بغیر یا دوائی کے ساتھ ساتھ؟
دوائی تو دوسری بات مطلب دوائی کے ساتھ دوائی جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں وہ اس طرح پیراسیٹامول کی طرح نہیں ہے کہ تم نے کھایا اور آرام آ گیا فوراً. اینٹی ڈپریسنٹس کو ٹائم لگتا ہے, 3-4 ہفتے لگتے ہیں, اور تمہیں لگاتار کھانا پڑتا ہے. اور اس کی مطلب اس کے فائدے جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد تمہیں سکون یا جو بھی ہے وہ محسوس ہوگا. یہ پہلی بات. ہمارے یہاں ہم جب اسیسمنٹ کرتے دیکھتے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو واپس جہاں پہلے جس طرح سے آپ خوشی سے زندگی گزارتے تھے ویسے کس طرح سے آپ دوبارہ اس نتیجے تک پہنچ سکیں گے. تو ہم دیکھتے کہ کون سی چیزیں تم نے اب بند کر دیے کرنا جب سے تم ڈپریسڈ ہو گئے, تو ان کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ان کو واپس انٹروڈیوس کیا جائے. گول سیٹنگ کرتے ہیں کہ سمجھو ابھی تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے کتنا وقت لگے گا اور کیا کرنا ہے, تو ان سٹیپس کو دیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو قدم ہوتے ہیں وہ لینے سے تمہیں اچھا کیسے محسوس ہوگا. اگر جو بھی کام تم نہیں کرتے, مطلب کہ باہر نہیں جاتے, اپنا خیال خود نہیں رکھتے, اس سے مراد ہے کہ کھانا پینا نہانا وغیرہ سب کچھ, تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک پروگرام بنا جاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور ہم 6 سے 8 سیشنز آفر کرتے ہیں جہاں یہ سارے چیزیں دیکھے جاتے ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوائی کے ساتھ کسی سے بات کرنا اور کون سی چیز ہے جو تمہیں زیادہ سے زیادہ پریشان کر رہی ہے, تو اس چیز کو کس طرح سے حل کرنا اس مسئلے کو. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری صحت پروگرام, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں انگزائٹی اور ڈپریشن کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کہ آپ خود اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں یا اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اس پروگرام کے دوران ہمیں فون کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ جو پروگرام ہم آپ کے لیے کریں ان میں کون سے ٹاپک لے کر آئیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں, تو جو ٹیلی فون لائن اس اسکرین پر دی گئی ہیں آپ ان میں فون کر سکتے ہیں. نیلم, ابھی بات ہو رہی تھی ڈپریشن اور انگزائٹی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں بہت سی ایشوز ہیں جی بالکل, جو عام کمیونٹی کے مقابلے میں مختلف ہیں. تو کچھ مثالیں دیں گی جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں, تو کس قسم کے مسائل جو ہیں ہماری کمیونٹی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں؟ مثال یہ ہے کہ ہمارے جو کمیونٹی کی پرابلم ہے نا, ظاہر سے فیملی پرابلم ہوتے ہیں. اچھا, اور فیملی کے یہ ہے کہ شاید آپ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے میں ان کے ساتھ کسی کے سے بات نہیں کر سکتی, میں اکیلی ہوں. اچھا, اور کوئی پرابلم ہوتے ہیں جیسے گھر میں شوہر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا ہو یا کام نہیں مل رہا ہو, پیسے کی پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ جیسے کوئی ہوتے ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیسے کام ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹس ہی نہیں رہتی. اور ایسے کلچر میں ہماری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں. اور ویسے اگر میاں بیوی الگ ہو جائیں وہ اس کا سٹگما, اور اولاد نہ ہو اس کا سٹگما. تو امیگریشن کی بھی بات کی, بہت سے لوگ جو اپنے ملکوں سے یہاں آتے ہیں ظاہرہ وہ بھی اکیلا پن محسوس کرتے ہیں. جی بالکل, ہاں ویسے. اور اگر ان کو ہیلپ نہیں ملتی ہو, ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور کون سی سروسز اویلیبل ہیں, اور آپ ہمارے سے آگے بات کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں. اور ہماری سروس اگر اپروپریٹ نہیں ہے تو ہم دوسری سروس کو آپ کو ریفر کر سکتے ہیں. شوکت, اگر یہی بات کو آگے بڑھائیں کہ ہمارے بہت سے کلچرل مسائل ہیں ہماری کمیونٹی میں, بچوں کے بھی مسائل ہیں, تو جب آپ ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے تو کس طرح ان کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں, کیسے ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ بہتر ہو جائیں گے؟ پرسویژن, اور وہ جب وہ خود کوئی چیز کوشش کرتے ہیں اور ان کو کوئی سائنز ملتے ہیں کہ اچھا میں ابھی مطلب ٹھیک ہو رہا ہوں یا اچھا بہتر لگ رہا ہے, تو یہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ جو کرتے ہو وہ کرتے رہیں. بہت لوگوں کو جو
ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, وہ باہر نہیں نکلتے, تو ان کو انکریج کرتے کہ وہ چلے کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ان کو انکریج کرتے ہیں. تو یہ اور دوسری بات یہ کہ اپنے کلچر میں لوگ جو زبان نہیں جانتے, جیسے کہ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں, تو ماحول کا اور ہمارے یہاں ویسٹرن جو سسٹم ہے وہ الگ ہے, تو اس کو وہ بھی کبھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کہ کہاں جانا, کس سے بات کرنی, کون سی سروس ڈاکٹر دے سکتا ہے, ڈاکٹر کے پاس کون سے سروسز مل سکتی ہے. تو ان قسم کے چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کو سائن پوسٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کا حق ہے, کہاں وہ جا کے اپنی فریاد کر سکتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے. اور جیسے کہ پہلے ان کو دوائی کی ضرورت نہیں تھی, تو جب حالات بدل جاتے تو دوائی کو کس طرح سے وہ کم کر رہے اور بالکل نہ لے بعد میں. بالکل. تو اچھا نیلم, لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دل کی بات کسی کو بتائیں تو آپ کا دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ سروس جو آپ مہیا کرتی ہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ لوگوں کے باتیں کرنے سے آپ علاج کر سکتی ہیں؟ بالکل ایک حصہ ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا, کوئی لوگ ہوتے ہیں کئی لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں, ہم اپنی دل کی بات کسی کو نہیں بتاتے, کیونکہ ہمارے گھر والے ہیں وہ کیسے سوچیں گے, وہ سمجھیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ آسان ہے, اگر میں کہہ دوں نا میرے پاؤں میں درد ہے تو سب کو معلوم ہو جائے گا میرے پاؤں میں درد ہے, لیکن ہم کہیں کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں, تو اگر آپ کو دکھ نہیں رہا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو کئی لوگوں کو یہ دقت ہوتی ہے کہ ہم کیسے کسی کو بتائیں. اور اگر آپ گھر سے باہر کوئی اجنبی سے اپنے دل کی بات کریں نا تو جیسے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ مجھ کو آ کے بتائیں گے نا تو میں نے آپ کو کہوں گی تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, اور یا گھر کے لیے کیا ہے یا یہ کے لیے کیا ہے, ہم یہ سوچیں گے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں, جب دل کی بات کسی کو کہتے ہیں, تو سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں. تو کیا لوگ آپ کی سروس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں تک رہے گی, کہاں تک پہنچے گی. تو کنفیڈینشیلٹی بہت بڑی ایشو ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. بالکل. اگر کانفیڈینشیلٹی نہیں رکھیں گے تو پھر وہ سروس بڑھے گی نہیں, اور وہ لوگوں تک مطلب لوگوں کو نقصان پہنچائے گی بیسکلی. تو ضروری ہے کہ کانفیڈینشیلٹی ہم سب جو کام کرنے والے ہیں ہم کانفیڈینشیلٹی کو بہت اہم سمجھتے ہیں. ہم ڈاکٹر کو بھی نہیں بتاتے کہ اگر آپ نے کچھ اپنی بات ہمارے ساتھ کی ہو تو ہم وہ ریکارڈ میں بھی نہیں لکھیں گے اور ڈاکٹر کو بھی نہیں بتائیں گے, اور ڈاکٹر کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم سے پوچھے. تو کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ بہت مطلب ہم سیریسلی لیتے ہیں, اور اگر ہم سیریسلی نہیں لیں گے تو ظاہر ہے کہ ریفرلز لوگوں کے نہیں آئیں گے. بالکل. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ رازداری میں رہے گی. بالکل. اب سیشن کے بارے میں تھوڑا سی بات کرتے ہیں, کیونکہ جب سیشن ہوتا ہے تو کیا لوگ کمیونٹی میں ہوتا ہے, ڈاکٹر کی سرجری میں ہوتا ہے, کہاں ہو سکتا ہے یہ سیشن جہاں لوگ جا کے آپ سے ملیں؟ ہم سیشن تو ڈاکٹر کی سرجری میں ہی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے ایریا میں پتہ لایا شاید وہ کمیونٹی میں بھی کرتے ہوں گے, لیکن ہم جو ایسٹ لینکشائر میں ہیں وہ تو ہم جی پی سرجری میں ہی کرتے ہیں. اوکے. تو اس کے لیے کیا لوگوں کی اپوائنٹمنٹ بنانی پڑتی ہے؟ کیا پروسیجر ہے؟ جیسے ہم نے کہا نا ڈاکٹر ہم کو ریفر کرتے ہیں, ہم آپ کو اگر آپ چاہیں تو فون بھی کر سکتے ہیں آپ کے پرسنل موبائل پہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں کسی کو نہیں معلوم ہو تو ہم آپ کے پرسنل موبائل پہ فون کر سکتے ہیں. اگر ہم گھر کے فون پہ بھی کریں نا تو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم جی پی سرجری سے بات کر رہے ہیں, آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ بنانی ہے, اور آپ اپنے کنوینئنٹ پہ اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. جیسے بچے اسکول میں ہو یا بچے مسجد میں ہو, مدرسہ گئے ہوں تو اس ٹائم کے, یا صبح اسکول بچے چھوڑ رہے ہوتے راہ میں, کام کے بعد, کام کے پہلے. بالکل. تو یہ تو سہولتیں ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو اپنے دل کی بات بتائیں گے, آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن کے حوالے سے
بات چیت کریں گے تو ظاہر آپ نے کہا کہ کچھ سیشن ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کمیونٹی میں یہ ہے کہ ایک تو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جو ہماری جو باتیں ہوتی ہیں، ہماری جو کمیونٹی مسائل ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے فیملی مسائل ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، تو کیسے آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا کہ کون سی مشکلات نے اس بندے کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا، تو اس موضوع کو لے کے ہم ڈیل کرتے کہ اب بھی کیا ہو رہا ہے. پچھلا جو ہو چکا اس کو تو ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر اس پہ عمل کرنا اور اس کو چینجز میں لانا مشکل ہو جاتا ہے. مگر ابھی جو فی الحال جو کیا ہو رہا ہے اس پہ ہم زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے اگر وہ بہتر ہو جائے تو آئندہ مستقبل میں آپ کو آسانی ہو. تو ان مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ کیا ہے، کس قسم کی پریشانی جو آپ کو فی الحال محسوس کر رہے ہیں، تو ان کو نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیل کرتے ہیں. نیلم، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کوئی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ جیسے فرض کہ کوئی عورت ڈپریشن کا شکار ہے یا انگزائٹی ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہے، ابھی وہ شادی کے سلسلے میں یہاں پاکستان سے یہاں آئی ہے برطانیہ میں، اس کو ہر چیز نئی لگتی ہے، کافی ڈپریس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، تو کیسے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ کیسے اس سے بات کریں گے؟ کیسے اس کا علاج کریں گے؟ ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، اور کوئی پرابلم ہے جو وہ گزر رہی ہے، کس پرابلم سے گزر رہی ہے، ان کے حل کیا ہیں. لیکن ہم آپ کو حل نہیں بتائیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے حل کیسے ہوں اور کیوں یہ بات نہیں کر آپ. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا لائف سٹائل کیسے ہے. پاکستان میں جیسے پاکستان سے آیا، انڈیا میں آیا، وہاں آپ کا لائف سٹائل کیا تھا اور یہاں آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. اگر وہ ویسے وہ پڑھتی تھی یا کام کرتی تھی، اور ان کا سٹیٹس اب بدل گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کام نہیں ملتا، کیونکہ وہاں کی ایجوکیشن یہاں کی ایجوکیشن سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم آپ کو جیسے کلاس میں کر دیں، ایسا کلاس ہوتے ہیں، IT کے کلاس ہوتے ہیں، سیونگ کے کلاس ہوتے ہیں. آپ کی کمیونٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ انوالو ہو سکتے ہیں، ویسے دیکھیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو ٹائم دیں. جیسے آپ نئی نویلی دلہن آئے ہو اور آپ نئے گھر میں آئے ہیں، اور وہاں ساس ہوگی، سسر ہوگا، شوہر ہوگے، شاید ننند ہوگی، سب کا خیال آپ رکھ رہے ہو، لیکن آپ خود کو کتنا ٹائم دے رہے ہو کہ آپ آرام کر سکیں، سکون سے بیٹھ سکیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود کو ٹائم دیں. یہی کہ 10 منٹ آرام سے بیٹھیں اور لیکن اپنے دل کی بات خود سوچ لیں، یا کوئی ریلیکسیشن کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، باہر گھومنے کے لیے چلے جائیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود کے لیے ٹائم نکالیں. خود کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت سی باتیں ہوئی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو میچو سمجھتے ہیں، ایسی چیزیں وہ دل میں رکھتے ہیں. عورتوں کے مقابلے میں مرد جو ہیں وہ بہت کم اس سروس میں آتے ہیں. تو مردوں کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی مجبوریاں ہیں؟ کیا ان کے پرابلمس ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے وہ سمجھتے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی سے مدد لینے سے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. تو یہ پہلی بات ہے. مگر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور پہلی مرتبہ جب بات کرتے ہیں تو ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اچھا ہوا میں آیا، آپ نے مجھے کچھ نئے انداز سے میرے مسئلوں کو بتایا، اور ابھی میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. مگر جہاں مرد موسٹلی مرد جہاں کام پہ جاتے ہیں تو اکثر کام ان کا سٹریس جو ہے وہ کام سے ریلیٹ ہوتا ہے، کہ کام کی وجہ سے گھر کی ان کی فیملی لائف جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہوتے. اکثر کام سے جو پرابلم سٹریس ریلیٹ کرتے ہیں، سٹریس بنتے ہیں، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی جب وہ ڈپریسڈ ہو جاتے تو کام پہ جانا نہیں چاہتے، یا دوسرا کہیں کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا دل کام پہ لگتا نہیں، اور اس کا ایفیکٹ پھر گھر پہ اور فیملی ممبرس پہ بھی
بنتا ہے یا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ کام کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی ڈسکس کرنے کے بعد کہ ان کے چوائسیز کیا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, کس انداز سے اسی جاب کو ڈفرینٹ انداز سے کر سکتے ہیں, ان کے امپلائیز کی امید کیا ہے ان سے, وہ دیکھا جاتا ہے. ان کے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ہم لوگ سب کام کے لیے کیوں جاتے ہیں, کیونکہ ہم ہمارے گھر کے اخراجات کو سنبھال سکیں. مگر دوسرے لوگ کبھی کام گھر پہ بھی لاتے ہیں اور اتنے لوئل بننا چاہتے ہیں کہ ان کی امید ہوتی ہے کہ بونس ملے گا یا جو بھی ہے. تو جب یہ باتیں نہیں ہوتی تب وہ ان کا سٹریس بڑھ جاتا ہے. تو یہ مثال ہے سر. بالکل, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ نیلم نثار اور شوکت بالا میاں ہیں. انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اگر آپ بھی اس ڈیبیٹ یا ڈسکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری صحت کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو آئندہ پروگرام ہوں گے ان میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی سے مجھے یاد آیا کہ آئندہ ہم جو پروگرام کریں گے وہ شام کو ہوگا. مارچ میں جو پروگرام شروع ہوں گے وہ شام کو بدھ کی رات کو 8:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا. یہ صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ وہ دن کو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو یہ شام کو پروگرام اگلا پروگرام ہوگا, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. نیلم, اگر آپ سے بات کریں کہ بہت سے مسائل ہماری کمیونٹی میں ہیں, زبان کا مسئلہ ہے, تو ظاہر ہے آپ جیسے لوگ زبان کا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں. جی بالکل. کیا دوسرے لوگ بھی ہیں آپ کی ٹیم میں جو مختلف زبانیں بول سکتے ہیں؟ جی, ہمارے ٹیم میں 3-4 لوگ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, پنجابی بول سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی دوسری زبان پہ بولتے ہیں تو اس کا بھی ہم حل نکال سکتے ہیں. یہ آپ مت سوچیے کہ کوئی ہماری زبان میں نہیں بات کر سکتا تو ہم کیسے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو آپ بتا دیں کہ مجھے کسی عورت سے نہیں ملنا, اگر مرد ہیں تو وہ بھی چوائس ہے تمہارے پاس کہ اگر آپ کو عورت سے ملنا ہے تو وہ بھی سہولت ہے, اور اگر مرد کو مرد سے بات کرنی ہے تو وہ بھی سہولت ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سروسز جو ہیں وہ مقامی لوگوں کی ضرورت کے مطابق بنائی گئی ہیں, اور اس کا یہی فرض بنتا ہے ہماری کمیونٹی کا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیے, ان کے پاس جائیے. اب جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ سیشنز کرتی ہیں, ان سے بات چیت کرتی ہیں, ان کو بتاتی ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, تو کیا اس کی جو کامیابی ہے اس کا ریکارڈ کافی بہتر ہے؟ کیا لوگ کافی بہتر ہو رہے ہیں اس سے؟ جی بالکل, ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے اگر آپ ان چیزوں پہ ایکشن لیں. جیسے ہم نے کیا نا, ہم اسیسمنٹ کریں گے آپ کے پرابلم کیا ہے, ہم کیسے ان کو سالو کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو بتائیں گے آپ ایسے کر سکتے ہو, ایسے کر سکتے ہو, ایسے کرتے ہو. اگر آپ ان پہ عمل کریں تو کافی بہتر ہوگا. چلیں ایک ٹیلی فون لائن کی طرف چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز خان جنہوں نے باکنگ سے فون کیا ہے. السلام علیکم. اگر آپ ٹیلی فون کی آواز ذرا کم کر دیجیے گا. السلام علیکم. یہ ٹیلی ویژن کی آواز. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ جی بس ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن کے بارے میں. میرا بیٹا ہے وہ 25 سال کا ہے, تو وہ پہلے ٹھیک تھا, تو کالج بھی 1 سال گیا, تو پھر اپنے فرینڈوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا, اور 2 سال سے وہ اچانک بس چپ اندر بیٹھ گیا. تو بالکل جو ہے نا, ہم نے سوچا کہ شاید یہ اپنی جو ہے نا سوسائٹی چینج کرنا چاہتا ہے, بس باہر نہیں جانا چاہتا. تو بہتر ہے کہ کچھ عرصہ ہی مطلب نہیں کسی سے باہر بالکل نہیں جاتا. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ بالکل ابھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہتا, نہ باہر فرینڈوں سے, نہ کسی دوست سے ملتا ہے, اور چپ چپ رہتا ہے. بس کھانا کھائے گا تو پھر دوسرے کمرے میں چلا جائے گا, ادھر سے پھر ادھر آ کر ٹی وی دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ابھی جو ہے نا تھوڑا زیادہ ایسے رکھتے ہیں. جب اس کو کوئی بات بولوں نا, کام کرو یا آپ کی شادی کرنی ہے یا کچھ, تو کہتا میں نہیں شادی کرنی, میں بالکل نہیں شادی کرتا, میرے بونز چھوٹے ہیں, میں شادی قابل نہیں ہوں, میں نہیں کر سکتا.
تو میرے بہن بھائی کی پہلے شادی کرو, پھر ایسے آگے سے باتیں غصہ کرنے لگے گا. تو کہتا ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا, میں کوئی آپ کو کچھ کہتا ہوں پیسے دو یا کچھ یا ایسے میں کچھ مانگتا ہوں آپ سے تو بس چپ چپ رہے گا, پھر ایسے دیکھے گا دیواروں کے ایسے ایسے اوپر نیچے ایسے. تو میں بہت سخت اس بارے میں پریشان ہوں. کچھ وہ کہتا نہیں ہے نہ کچھ ایسی حرکت, مگر جب ان کو کچھ بات بولوں تو وہ غصہ آگے سے ہو جاتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. نیلم, اگر اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کو کرنا چاہیے؟ جیسے ہم ایسے کوئی ڈائگنوسس تو نہیں دے سکتے ٹی وی پر, لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری آج کی جنریشن جو ہے نا, ان کو شاید بہت مشکلات ہوتی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کالج جاتا تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا, اور ہمارے ویسٹرن سوسائٹی میں اور ایسٹرن سوسائٹی میں بہت ڈفرینس ہے. اور جو جوان ہیں ان کو کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کے سے جانا. جیسے آپ دوست کے ساتھ جاتے ہیں باہر, اگر گورے دوست ہو تو شراب پیتے ہیں, لیکن آپ شراب نہیں پیتے کیونکہ آپ کے کلچر میں نہیں ہے, آپ کے ریلیجن میں نہیں ہے. اور ان دو چیزوں سے الگ ہونا بہت مشکل کا ہے اور کافی ایسے پریشانی بڑھتی ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے اگر آپ کو آپ کے بیٹے سے آپ نے آپ کے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہے تو ان کو جی پی کے پاس بھیجو. جی پی کے پاس وہ نہیں جانا چاہتا. جی ہم بولتے ہیں کہ چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں, مگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا, آپ مجھے گولیاں دینے ڈرگ دینا چاہتے ہو, میں نہیں ڈرگ لیتا. اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. شوکت, اگر کوئی جی پی کے پاس نہ جائے تو اس کا کیا حل ہے, کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ جی پی کے پاس جانے سے صرف وہ ڈرگز نہیں دے گا, مگر وہ ایک دروازہ ہے جہاں سے اس کو باقی کے سروسز ملیں گی. اور ضروری نہیں ہے کہ جی پی کے پاس جانے سے وہ گولیاں ہی دے, وہ شاید ان کی باتوں کو سنیں اور کوئی سائن پوسٹ کرے, ان کو کہیں اور سروسز پہ لے جائے. مسز کار, میں یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. وہ نہیں جانا چاہتا. میں خود گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس, ہم نے بات کی ہے, مگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ 25-26 ایئر کا اولڈ ہے, اور ابھی جو ہے نا قانون چینج ہو گیا ہے, تو اس کا کوئی ایسا خراب ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم اس آپ کی بات سن کر تو آپ کو اس کو گھر سے آ کر کچھ لے جائیں یا کچھ ایسے ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو اس کے بیٹے کو فون کروں گا اور بات کروں گا کہ آؤ آپ کی کوئی چیک اپ کرنی ہے یا کچھ, مگر انہوں نے فون کیا تو میرے بیٹے نے ایسے کچھ باتیں کی ہیں ایسی کہ میں ٹھیک ہوں. یہ وہ کہتا ہے کہ تیرے پیرنٹس آپ کو وری کر رہے ہیں, کہتا کوئی میری پریشانی نہیں ہے, مجھے اپنے پیرنٹس کی وری ہے تو میں ٹھیک ہوں. تو پھر ڈاکٹر کہتا کہ وہ باتیں تو وہ ٹھیک کرتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ مسز خان, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ان کو سروسز کی ضرورت ہے. اور یہ جیسا کہ شوکت اور نیلم نے کہا ہے کہ صرف ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں نہیں دیتا, بہت سی دوسری سروسز ہیں جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے. اب ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.